बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनकैप की जानिब से फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप का हम तस्करा कर रहे थे और इससे पहले 4 हिस्सों में हमने पेरेंटिंग के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में बात की। अब हम इसके 5वें और आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम बच्चों पर जो स्ट्रेस पड़ता है, बच्चों पर जो दबाव पड़ता है और जो बच्चों की जहनी बीमारियां हैं उनके हवाले से, और किस तरह पेरेंट्स भी अपने आप को संभालें उनके हवाले से हम बात करेंगे। बच्चों की जो जहनी सेहत है वो बहुत ही आम है अपनी जगह पर। अब तक हम जिस माहौल में और जिस मुआशरे में रह रहे हैं, हम जानते हैं हमारे मुल्क में और हमारे इलाके में अभी तक ज़हनी सेहत को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही है, इतनी अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है जितनी की होनी चाहिए। लेकिन अब इस पर बहुत ज़ोर दिया जाना चाहिए कि जिस तरह हमारी जिस्मानी बीमारियां होती है, जज्बाती बीमारियां होती है, इस तरह हमारी जहनी बीमारी होती है। और ये ज़रूरी नहीं कि जहनी बीमारियां सिर्फ बड़ों के अंदर ही हो, जहनी बीमारी और जहनी दबाव बच्चों में भी होता है। और आजकल ये आप सुनते होंगे अपने बच्चों से कि भाई बड़ा टेंशन है, बड़ा स्ट्रेस है, बड़ा दबाव है। तो ये टेंशन और स्ट्रेस और दबाव, ये अल्फाज तो आजकल बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों पर भी मुख्तलिफ़ एरिया से और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ज़हनी दबाव पड़ता है। मैंने पहले ही जिक्र किया कि अपने बच्चे को आप रेस का घोड़ा मत बनाइए, इस तरह बच्चे के ऊपर दबाव पड़ता है। और जब बच्चा ज़हनी दबाव का शिकार होता है तो वो परफॉर्मेंस बच्चा दे नहीं सकता जो कि वो एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में दे सकता है, क्योंकि उसके शख्सियत पे एक बहुत बड़ा दबाव आ चुका होता है। तो कुछ ऐसे सोर्सेज हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ से बच्चों पर दबाव डेवलप होता है, स्ट्रेस डेवलप होता है। उसका एक एरिया जो है वो पेरेंट्स है। पेरेंट्स के जो तकाज़े होते हैं, एक तरफ बच्चों के जो एक्सपेक्टेशंस है कि वो ये करेंगे, दूसरी तरफ बच्चों की तरफ अगर पेरेंट्स की तरफ से मोहब्बत नहीं है या सज़ाएं बहुत ज़्यादा है या नैगिंग बहुत ज़्यादा है, एप्रिसिएशन नहीं मिलता पेरेंट्स की तरफ से, तो बच्चा जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है। देखिए, आपका बच्चा जो है वो कोई संगमरमर का बना हुआ पुतला नहीं है, वो कोई लकड़ी का बना हुआ बच्चा नहीं है। वो जज्बात और एहसासात का ऐसा ही इंसान है जैसे कि हम और आप हैं। उसको उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरह खुदा ने उसको तख्लीक की है। तो पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर प्रेशर पड़ता है जो पेरेंट्स के तवक्कुआत हैं। दूसरा एजुकेशन का प्रेशर है। आज का एजुकेशन वो नहीं है जो पेरेंट्स के ज़माने के एजुकेशन है, और पेरेंट्स का एजुकेशन वो नहीं था जो उनके बाप दादा के एजुकेशन का दौर था। हमने पहले तमहीद में ये बात की है कि हर चीज़ बहुत तेज़ी से बदल रही है। आज एजुकेशन का बच्चों पर बहुत दबाव है, और एजुकेशन का दबाव ये है कि स्कूल में भी उनसे यही तकाज़ा किया जाता है कि वो उनसे कि बेहतरीन एक्सपेक्टेशन उनसे किया जाता है कि बच्चा वहाँ बेहतरीन करके दिखाए। अच्छा, अब स्कूल्स भी आपस में एक दूसरे के कंपटीशन में है कि भाई हर स्कूल चाहता है कि उनका बच्चा जो है वो अव्वल नंबर पे आए, उनका नाम अच्छा हो, ताकि वो उन बच्चों को अपने एडवर्टीज़मेंट में इस्तेमाल कर सके कि आप देखिए हमारे बच्चों के ये ग्रेड्स आए हुए हैं। वो जगह हासिल करने के लिए वो दबाव अपने बच्चों पे डालते हैं कि वो उनका अचीवमेंट ऐसा हो, तो ये दबाव जाके बच्चों पे पड़ता है। सोशल मीडिया, आज के बच्चे को आप कहें सोशल मीडिया से दूर रहे तो ये रियलिस्टिक नहीं है। बच्चा सोशल मीडिया से कनेक्टेड है और उसके दोस्त बिरादर और बहुत लंबा चौड़ा उसका नेटवर्क होता है। उसमें क्या कुछ हो रहा होता है, बच्चे को किस तरह ट्रीट किया जा रहा होता है, उसका दबाव भी बच्चे पे पड़ रहा होता है, और वालिदैन को उस पर भी निगाह रखने की ज़रूरत है। और फिर पीयर प्रेशर है, यानी जो उसके दोस्त बिरादर है उनकी तरफ से उनके साथ क्या सलूक हो रहा है, कैसे उनको लिया जा रहा है, बच्चे की स्टैंडिंग अपने फ्रेंड्स सर्कल के अंदर क्या है, ये सब चीज़ें जमा होती हैं और बच्चों पे स्ट्रेस डालती है।
ایک اور شعبہ ہے جہاں سے بچے پہ اسٹریس پڑتا ہے، شاید والدین اس سے اتنا زیادہ آگاہ نہ ہو یا والدین اس کو اتنا سیریسلی نہ لیتے ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک بچہ موجود ہے اور آپ بڑے لاڈ اور پیار سے اس کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس اور بھی بچے ہونے چاہیے یا ایک اور بچہ ہونا چاہیے، تو آپ دوسرے بچے کی تیاری کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جس گھر میں ایک بچہ ہونے کے بعد جب دوسرا بچہ پیدا یا بچی پیدا ہوتی ہے تو سارے گھر کی توجہ اس نئے مہمان پہ جاتی ہے، اور وہ پہلا بچہ جو سوچ رہا تھا کہ بھئی سارے گھر جو ہے اس کی محبت کا مرکز میں ہوں، اچانک وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ ایک طرح سے انوانٹیڈ ہو گیا ہے، اس کو نگلیکٹ کیا جا رہا ہے، نہ بھی کیا جاتا ہو تو وہ محسوس کر رہا ہے، ساری توجہ اس نئے مہمان کی طرف پڑ گئی ہے، اور اچانک وہ بچہ جو ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ ارے میں تو انوانٹیڈ ہو گیا ہوں، مجھے تو کوئی پوچھ نہیں رہا ہے۔ تو یہ ایک بچے کے اندر بہت بڑا فرسٹریشن پیدا کرتا ہے کہ اچانک وہ محسوس کرتا ہے کہ مجھ سے سارے محبت چھین لی گئی ہے، اور وہ نئے مہمان کو اس کا بلیم دیتا ہے کہ بھئی اس کے آنے کی وجہ سے یہ سب جو ہے ان کی توجہ اس کی طرف چلی گئی ہے اور مجھے تنہا چھوڑ دیا گیا ہے۔ شاید ماں باپ کا یہ انٹینشن نہ ہو اور ماں باپ کو اس کا احساس بھی نہ ہو، لیکن یہ ایک ریالٹی ہے۔ ہم نے ایسے بچوں کو دیکھا ہے کہ جب گھر میں دوسرا بچہ آنے کے بعد ظاہر ہے کہ اب توجہ نئے بچے کی طرف تو جائے گی، ماں باپ اس میں زیادہ مصروف ہو جاتے ہیں، تو پہلا بچہ نگلیکٹڈ فیل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تو انوانٹیڈ ہوں، مجھے کیوں پیدا کیا، مجھے پیدا کیوں ہونا تھا، میں تو مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ تو آپ سوچئے جب ایک بچہ اس حد تک بات کرنے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے تو وہ کتنی محرومی کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ محرومی نہ ہو آپ کے گھر میں پہلے سے جو بچہ موجود ہے اس میں، تو آپ اپنے پہلے بچے کو کانفیڈنس میں لیجئے، اس سے بات کریں، ان کو بتائیں کہ بیٹا تمہارا بھائی یا تمہاری بہن آنے والی ہے، تم اس سے پیار کرو گے، سنبھالو گے، تمہاری ذمہ داری بڑھے گی۔ اس کو آپ پریپیئر کریں کہ آپ ماں باپ کے ساتھ وہ بھی پریپیئر ہو کہ وہ اپنے گھر میں جو نیا مہمان آنے والا ہے یا آنے والی ہے اس کو ویلکم کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ اس کو یہ ری ایشور کراتے رہیں بار بار کہ بیٹا نیا تمہارے بھائی یا تمہاری بہن کے آنے کے بعد بھی تمہاری اہمیت کسی بھی طرح کم نہیں ہوگی، ہماری پوری محبت تمہارے ساتھ ہے، اور بلکہ تم ہمارے ساتھ مل کر ہم جو نئے مہمان ہیں، اب جس طرح ہم نے تم کو بڑا کیا ہے تم ان کو بڑا کرنا۔ تو وہ اس کے اندر ایک ویلکمنگ فیلنگ آپ پیدا کرے اور ایک رسپانسبلٹی پیدا کرے، تو وہ گھر کے اس نئے مہمان کو اون کرے۔ اب یہ نہیں کہ بھئی اب تمہارا کام ہو گیا، بس تم کو ہم نے بڑا کر دیا، اب ہم دوسرے بچے کی طرف توجہ دیں گے۔ بچہ اب یہ جو محبت کی محرومی ہے نا، یہ ایک ایسی محرومی ہے کہ اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا ہے۔ تو یہ فیلنگ بچے پہ کبھی نہیں آنی چاہیے کہ اب نئے بچے کے آنے کی وجہ سے اب اس کی اہمیت گھر کے اندر نہیں رہی ہے یا اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی محبت نہیں کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج آپ یہ الفاظ بہت زیادہ سنتے ہیں، جینڈر بائس نہیں ہونا چاہیے۔ جینڈر بائس مطلب بہت سی سوسائٹی میں اب بھی دیکھا گیا ہے، ہوتا ہے، اب بھی ہے۔ لڑکا ہے تو اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، لڑکی ہے تو اس کو کم اہمیت دی جاتی ہے۔ ایسے بھی سوسائٹی ہے جہاں گھر میں بچے تو بہت سارے ہیں، اگر والدین سے پوچھے کتنے بچے ہیں تو وہ صرف لڑکوں کی تعداد بچاتا ہے۔ بھئی میرے اگر 7 بچے، 4 لڑکے 3 لڑکیاں ہیں تو وہ کہتا ہے میرے 4 بچے ہیں، یعنی 3 بچیوں کو تو بچہ ہی شمار نہیں کرتے ہو، گنتی میں نہیں لاتا۔ تو آپ سوچئے اگر گھر کے آپ کے 3 ممبر کو آپ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے ہیں، ایسی سوسائٹیاں ہیں آپ جانتے ہیں کہ بھئی وہ فیمیل ممبر گھر میں ہے تو اس کا تو شمار ہی نہیں ہے، گنتی ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ نہ ہو کہ بھئی آپ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں خدا کی نعمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے،
تو یہ پوری خلقت جو ہمارے سامنے آئی ہے انسانیت کی، اللہ نے مرد اور عورت سے بنایا ہے، اور دونوں اللہ کی نظر میں برابر ہے۔ تو ہمارے گھر کے اندر بچوں کے ساتھ جینڈر باعث نہ ہو، بہنوں کو یہ احساس نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کو اہمیت دی جا رہی ہے، اور نہ بھائی کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ بہنوں کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ سارے بچوں کو یکساں محبت دی جانی چاہیے۔ اگر گھر کے اندر ڈسٹربینس ہے، والدین کو تو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اگر ان کی میاں بیوی کے درمیان یا دوسرے فیملی ممبر کے درمیان اگر ناچاقی ہے، جھگڑا ہے، تو وہ چیز بچے میں اترتی ہے، بچہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہم نے کتنے ایسے پیرنٹ دیکھے ہیں جو ایک بچے کو اپنے پاس لے کر آتے ہیں، ہمارا بچہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے، ہمیں صحیح نہیں لگتا ہے، تو ہم پیرنٹ سے بات کرتے ہیں۔ انفیکٹ اگر میں طریقہ بورڈ کے اس پروگرام کا پھر حوالہ دوں گا کہ وہاں بھی یہ بات کی گئی کہ بھئی ایکسپرٹ سے بات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ بھئی پرابلم بچے کے ساتھ نہیں، پرابلم تمہارے ساتھ۔ تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی ماں باپ کو کہنا پڑتا ہے کہ بھئی بچے کے علاج کی ضرورت نہیں، علاج آپ لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے جھگڑوں کی وجہ سے یہ بچہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ چونکہ دیکھیے نا، ماں باپ ہوتا ہے بچے کا اینکر ہوتا ہے، لنگر ہے، سہارا ہے۔ جب وہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو بچہ انسیکیور ہوتا ہے کہ بھئی یہ لڑ رہے ہیں تو میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گا۔ گھر میں فٹ بال کی طرح بن جاتے ہیں، وہ یہاں سے لات مارتے وہ وہاں سے لات مارتے ہیں۔ تو بہت احتیاط رکھیے گا، بچے کے سامنے اپنی ناچاکی مت لائیے، اور اگر ہے تو اس کو الگ رکھیے، بلکہ ناچاکی ہونی ہی نہیں چاہیے۔ اگر ہم نے فیملی بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو اس بچوں کی خاطر ہمیں یہ قربانی دینی پڑتی ہے، ورنہ یہ وہ بچہ ڈسٹرب، فیملی کے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو پرورش ہوتی ہے وہ صحیح طور پہ نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لیے ماں باپ بہت زیادہ اس کا خیال رکھیں، اور آپ کے اپنے بچوں میں جو ڈسٹربنس کی سائن ہے آپ واچ کریں، آپ دیکھیں آپ کا بچہ صحیح ہے، دباؤ میں ہے، ڈسٹربڈ ہے، وہ خاموش رہ رہا ہے، گم سم رہ رہا ہے، توجہ نہیں دے پا رہا ہے چیزوں کو، تو آپ واچ کیجئے اس کو، کوئی سم تھنگ از رانگ، بٹھائیے، بات کیجئے پیار سے، ایک بار نہیں، پوچھتے جائیے۔ آپ بچوں کو انکریج کریں، ان کو آپ کو بولنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ آپ پہ اتنے زیادہ ٹرسٹ کریں کہ میں کوئی بھی بات ماں باپ سے کہہ سکتا ہوں، کھل کے بات کر سکتا ہوں، کیونکہ یہ سوشل سکل آپ نے اس کے اندر پہلے پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ جتنے آپ کو ڈرگ ایڈکٹ نظر آتے ہیں، سڑکوں پہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، منشیات کے عادی، یہ جیل میں جو اتنے جرائم پیشہ لوگ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پڑے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتائیں گے اس میں سے کتنے بچے ایسے ہیں جو پیدائشی ڈرگ ایڈکٹ ہیں؟ ان میں سے کتنے جرائم پیشہ لوگ ایسے ہیں جو پیدا ہوئے جرائم پیشہ، جو ماں کے پیٹ سے نکلے تبھی سے جرائم پیشہ تھے؟ ایسا کوئی بھی بچہ دنیا میں پیدا ہوا ہے؟ تو ان کو جرائم پیشہ کس نے بنایا؟ ان کو ڈرگ ایڈکٹ کس نے بنایا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ ہم نے، معاشرے نے، ماں باپ نے، معاشرے نے، جس میں وہ بڑے ہو رہے، کہیں نہ کہیں تو کچھ کوتاہی رہے گا۔ یہ بچہ کیوں بھاگا گھر سے؟ کچھ نہ کچھ تو بات ہوئی ہے گھر سے بھاگنے کی۔ تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ پہلے بات ہم نے کی ہے کہ بھئی ماں باپ بننا بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے، یہ بہت ڈیفیکلٹ جاب ہے، اور ان تمام چیزوں کی طرف دھیان دینا اور توجہ دینا ضروری ہے۔ کتنے بچے ہم نے دیکھے ماں باپ کو ہیٹ کرتے ہیں، ماں باپ کا نام سننا نہیں چاہتے، نفرت کرتے ماں باپ۔ کیوں بھائی؟ یہ ریئیکشن ہے اس کا۔ بچہ پیدائشی ماں باپ سے نفرت کرتے کرتے تو نہیں پیدا ہوا ہے نا۔ محبت ملتی ہے تو سامنے سے محبت ملتی ہے، محبت دیتے ہیں تو محبت آتی ہے، نفرت دیتے ہیں تب نفرت آتی ہے۔ بچہ اگر مار کھا کھا بڑا ہوا ہے تو ماں باپ کی طرف محبت نہیں بڑھ پاتی ہے، بدلے کے انتقام کے ساتھ وہ بڑا ہوتا ہے، نام نہیں سننا چاہتا ہے ماں باپ کا۔ تو دیکھیں یہ بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے کہ جن کی طرف ماں باپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو بچوں کی جو ذہنی صحت ہے، بچوں کی ذہنی، روحانی، ان کی عقلانی، ان کی ایموشنل، جذباتی نشو و نما بہت اہم ہے، اور اس کو اگنور نہیں کیا جانا چاہیے۔ تو پیرنٹنگ کی ٹریننگ کے اندر یہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ چند آخری کلمات میں عرض کر کے اس سلسلے کو مکمل کروں گا
کہ پیرنٹس کو اپنے آپ کو دھیان رکھنے کی بھی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جب بچے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ کا مرکز بچے بن جاتے ہیں، ہمارا بہت ٹائم بچوں میں جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ماں یا باپ اپنے طرف بھی توجہ نہیں دے پاتے ہیں، اپنی صحت کی حفاظت نہیں کر پاتے ہیں، اپنی جذباتی صحت کو نہیں سنبھال پاتے ہیں، اپنے ذہنی صحت کو سنبھال نہیں پاتے ہیں. تو یہ بھی کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے لیے بھی ٹائم نکالے، اپنے طرف بھی توجہ دے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اوور ویلمڈ ہو جاتے ہیں اسٹریس، فیملی اسٹریس کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے. کیونکہ بچوں کی تربیت کرنا، بچوں کو نشو و نما دینا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے ان کو اپنا ایموشنل، اپنا جسمانی، اپنی جذباتی، اپنی نفسیاتی، سائیکولوجیکل اور اپنے اسپریچول ہیلتھ، ان تمام چیزوں کی طرف ان کو خود کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہ بڑا پاورفل جملہ کہا جاتا ہے کہ یو کانٹ گیو دیٹ یو ڈونٹ ہیو. آپ کے پاس جو نہیں ہے وہ آپ دے نہیں سکتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس اپنی صحت، جذباتی صحت آپ کا اسٹیبل نہیں ہے، آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ اسٹیبل نہیں ہے، آپ کی مینٹل ہیلتھ اسٹیبل نہیں ہے، تو آپ اپنے بچے کو اسٹیبل ہیلتھ نہیں دے پائیں گے. اس لیے اب آپ کے اندر یہ چیزیں موجود ہوں، اس کے لیے آپ کو ٹائم نکالنے کی ضرورت ہے. تو آپ کو کھانے پینے کی طرف، ہیلدی فوڈ کی طرف، اور باقاعدگی سے آپ کھانا کھائیں اور ہیلدی فوڈ کھائیں، یہ ضروری ہے. آپ مناسب ایکسرسائز کریں جو آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دیں. جہاں آپ کو میڈیکل انٹرونشن کی ضرورت ہے، آپ کی صحت کے لیے جہاں آپ کو دوائیاں لینے کی ضرورت ہے، باقاعدگی سے لیجئے. نیند برابر آپ کی ہونی چاہیے، چونکہ یہ آپ کی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. ٹیلی ویژن سے اور اپنے فون سے اور اپنی ای میل سے تھوڑا ٹائم الگ نکالیے، اور سکون سے الگ سے بیٹھیے. کبھی گھر سے باہر نکلیں، ہم کھلی ہوا میں جائیں اور نیچرل لائٹ میں جائیں. یہ ساری چیزیں ہماری اپنی صحت کے واسطے ضروری ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم نکالنا، فیملی کے واسطے ٹائم نکالنا، اگرچہ ساری چیزیں ممکن نہیں ہیں، مگر ان میں سے جو چیز بھی ممکن ہو سکے، جو ہماری اپنی جذباتی، ہماری اپنی روحانی اور ہماری عقلانی صحت کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے ہمیں ٹائم دینا بہت ضروری ہے. اپنے دوستوں کے ساتھ ٹچ میں رہے، تعلقات میں رہے. اب آپ جن سے محبت کرتے ہیں ان کے ساتھ آپ بات چیت کرتے رہیں. فیملی کے ساتھ آپ ٹچ میں رہے. وہ چیزیں جو آپ کو خوشی دیتی ہے، جو آپ کو ریلیکس کرتی ہے، آپ اس کی طرف توجہ دیں. تھوڑی بہت ریڈنگ کی عادت رکھیں، انسان ریلیکس بھی ہوتا ہے. اور ریڈنگ کا بہت اچھا ٹائم جو ہے وہ عام طور پر آپ انسان بہت ہی بیزی ہے تو سونے سے پہلے تھوڑی سی ریڈنگ کر لے. وہ نیند کے لیے بھی اچھی چیز ہوتی ہے، اور اس وقت ہم ہر چیز سے فارغ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر کبھی جذبات بہت بھر جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہو کر لیجئے، اس میں کوئی شرمندگی نہیں ہے. رونا آتا ہے رو لیجئے، رونا اچھی بات ہے. اللہ نے آنکھیں اور آنسو اگر پیدا کیے ہیں تو وہ جمع کر کے رکھنے کے واسطے نہیں ہے، بوقت ضرورت اس کو نکالنا ضروری ہے. وہ ہمارے اپنے مینٹل ہیلتھ کے واسطے، ایموشنل ہیلتھ کے واسطے ضروری ہے. اور بہت اہم چیز جسے ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، پرے ریگولرلی. اپنی عبادت بندگی، اپنی تسبیح ہم باقاعدگی سے کریں کہ جو ہمیں بہت زیادہ سکون اور راحت دیتی ہے. اور جو چیزیں ہم پر اسٹریس پیدا کرتی ہے، جس چیز کے ذریعے سے ہم دباؤ میں آ جاتے ہیں، ان کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں. غیر ضروری طور پر رسپانسبلٹیاں اپنے اوپر نہ لیں. فارسی میں کہتے ہیں کم بگیر محکم بگیر، کم پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو. تو ہم بہت سارے اداروں میں یہاں وہاں سب جگہ کمٹمنٹ کر دیں، گھر کا کمٹمنٹ الگ ہے، پہنچ کہیں نہیں پاتے ہیں، اور ہر جگہ ٹوٹے پھوٹے جا کے ہم پہنچتے ہیں. اس سے اچھا ہے کم بگیر محکم بگیر، کم پکڑو مضبوطی سے پکڑو. جو کام ہم نہیں کر سکتے ہیں، ایکسٹرا رسپانسبلٹی ہے، نہ کہہ دیجئے بھئی یہ میری 5 پرائرٹیز ہے، یہ مجھے پہلے کرنا ہے، اور اب میں زیادہ رسپانسبلٹی اپنے اوپر لینا نہیں چاہتے. تو یہ جو
کچھ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے والدین اپنے آپ کو صحت مند رکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے واسطے بہت ضروری ہے۔ تو یہ 5 سیگمنٹ کے ذریعے سے ہم نے کچھ مفید باتیں کوشش کی ہے کہ نیشنل کنسیلیشن اینڈ آربیٹریشن بورڈ کے پلیٹ فارم کے ذریعے آپ تک پہنچائے۔ امید ہے کہ اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ دیں گے اور ان میں سے کچھ باتوں کو بھی ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکے تو ہم اپنے فیملی کے انوائرمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی بہترین پرورش کر سکیں گے، اور سب سے بڑھ کر پیرنٹس اور بچوں کے درمیان جو ڈسپیوٹ پیدا ہو جاتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کے درمیان جو تنازع پیدا ہو جاتا ہے، جھگڑا پیدا ہوتا ہے آگے چل کر، وہ پیدا نہ ہونے پائے، کیونکہ ہم بہت مضبوط ریلیشن شپ اور بانڈ کے ساتھ اپنے فیملی کو آگے بڑھائیں۔ بہت بہت شکریہ۔